بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وقال تعالى في مقام آخر ولا تمش في الأرض مرحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ قابل احترام میرے عزیز دینی بھائیوں، آج کل ہمارے سامنے اس وقت جو ماحول آ رہا ہے، جو وقت آ رہا ہے، وہ ہمارے علاقے کے اعتبار سے پنچایت کے الیکشن یعنی سرپنچ کی پولنگ وغیرہ اور چٹنی وغیرہ کا موسم آ رہا ہے۔ اس موقع پر میرے بھائیوں سے، ہر گاؤں میں رہنے والے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے اور عاجزانہ یہ درخواست ہے کہ یہ مرحلہ عافیت کے ساتھ گزر جائے، ہر گاؤں میں کہیں اختلاف نہ ہو، کہیں آپس میں کھینچاتانی نہ ہو، آپس میں ایک دوسروں کی پگڑیاں نہ اچھالی جائے۔ محبت کے ساتھ جب کام ہوتا ہے حکومت کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے تو باقاعدہ کافی پیسے جو سمرس ہونے کے نتیجے میں ملتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے گاؤں کی ترقی کا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، آپس میں پھوٹ ڈلوانے کی، گاؤں میں دو پارٹیاں کروانے کی، پھر اس کے نتیجے میں مسجد مدرسے میں اختلاف کی، بلکہ ایک ہی گھر میں ایک بھائی کا رجحان کسی اور طرف ہے اپنے خسر اور سانس کے نتیجے میں، تو دوسرے بھائی کا رجحان کسی اور طرف ہوتا ہے، تو گھروں گھروں میں پارٹیاں بازی ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت چاروں طرف فتنہ فساد کا دور ہے۔ ایک طرف ذریعہ معاش کے معاملے میں کافی طبقہ پریشان ہے۔ ایسے موقع پر کیا اچھا ہو کہ ذرا ہوش کے ناخون لے کر پیار اور محبت کے ساتھ کوئی کام کیا جائے۔ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اگر
इलेक्शन में मेरे खड़े होने से गांव में 2 दरारें होती है तो बेहतर ये है कि मैं अपने आप को बिठा दूं, किसी भाई को मौका दूं। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कितने ही हमारे जज्बात क्यों न हो, कितने ही हमारे इरादे क्यों न हो, कितने ही हमारे सपने क्यों न हो, लेकिन हम उम्मत की तरफ देखते हुए, हालात की तरफ देखते हुए, अपने जज्बात को कुचल कर, अपने जज्बात को दबा कर, अगर हमारे भाव में कोई दूसरा आदमी खड़ा होता है और उसमें काम करने की लियाकत और सलाहियत है और हमें पता है कि वो शख्स काम करेगा, हमारे खड़े होने से आपस में इख्तिलाफ होगा, 2-2 4 आंखें होगी, आपस में पार्टियाबाजी हो जाएगी। समझदार है वो इंसान जो इस मौके पर अपने को दबा ले। एक छोटे से गांव में 4-5 उम्मीदवारों का खड़ा होना, एक छोटे से गांव में 5-6 लोगों का खड़ा होना, ज़रा आप ही गहरे दिल से तन्हाई में बैठकर आप सोचिए कि एक छोटे से इलेक्शन के लिए, छोटे से एक सरपंच की तायीन के लिए छोटे से गांव में इतने लोगों का खड़ा होना किस बात पर दलालत करता है। हम एक सफ में खड़े होने वाले लोग हैं, अल्लाह के कलाम को सीने से लगाने वाले लोग हैं, बैतुल्लाह जाकर अल्लाह के घर का तवाफ़ करने वाले लोग हैं। हमको हमारे नबी ने तवाज़ु को सिखाया है और ख़ुद अल्लाह के रसूल सबसे बड़े मुतवाज़े थे। 2 शख्सों में अगर इख्तिलाफ हो जाए तो भी बहुत बुरी चीज़ है, तो अगर हमारे खड़े होने से अगर गांव में इख्तिलाफ होता है, कभी कभी इस इख्तिलाफ का असर मौत मैयत तक पड़ता है, शादी ब्याह तक पड़ता है, नस्लों तक उसके असरात जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, हो सकता है तो मदरसे को लॉक भी लग सकता है, मस्जिदों पर उसके असरात पड़ते हैं, कमेटी तक उसका असर जाता है। ऐसे मौके पर क्या अच्छा हो, कोई समझदार भाई जो इलेक्शन के लिए खड़ा तो हुआ था, लेकिन वो समझता है कि मेरी ज़ात कुछ नहीं है, आज मैं हूँ, कल मर कर चला जाऊँगा, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मौत का मुंह किस वक्त देखना पड़े। अगर मेरे खड़े होने से अगर गांव में दरारें पड़ गई तो कल कोई ये कहेगा कि फलां एक नादान आदमी था, उसने ये गांव में दरारें की है और उसी का ये असर है। लोग हमें दुआएं देने के बजाय कोई ये कहे कि तुफ हो उस आदमी पर, उस आदमी की उस ज़िंदगी पर अफसोस, उसने गांव का सत्यानाश करके रख दिया। हर एक के ज़िम्मे ये ज़रूरी है दुआएं भी करें, अपने किसी मतलब के खातिर अलग पार्टीबाजी न करें। किसी मौके पर किसी साहब ने हमारा काम नहीं किया था, या हमारी कोई ज़ाती अदावत है या ज़ाती कोई मामला है, इसको लेकर हम पार्टी पर करने आए, हमारे नबी ने ये हमको बिल्कुल और हरगिज़ नहीं सिखाया था। हमें ये सिखाया था कि उम्मत को एक करने के लिए अपने जज्बात को कुचलना पड़े कुचल दो, अपने आप को झुकाना पड़े झुका दो, अल्लाह हमारी इज्जत का फैसला करेगा। अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो शख्स इस नीयत के खातिर बैठ गया, अपने जज्बात को कुचल दिया। और मैं दूसरे हजरात से भी कहता हूँ, कोई साहब खड़े हुए हैं और एक साहब शुरू से चले आ रहे हैं, काम भी बराबर है उनका, या कि किसी वजह से किसी और के खड़े होने से ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है, तो अपने खड़े होने वाले अपने रिश्तेदार को उसके कंधे पर हाथ रखकर, चाय पिलाकर, मोहब्बत के अंदाज में समझा बुझाने का काम करें, नए के उसको नई पार्टी बनाने में उसका पूरा ताउन करें।
جس کے نتیجے میں اختلاف کی ہوا کھڑی ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں اختلاف یہ مونڈنے والی چیز ہے، اور حضرت نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈنے والا ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے۔ اسی کے نتیجے میں نسلیں تک متاثر ہوتی ہے۔ آج کے اس دکھ اور درد کے زمانے میں، فتنہ اور فساد کے دور میں، ہمیں شیر و شکر ہونے کی ضرورت ہے، محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک ہی گھر میں بھائیوں میں آپس میں دراڑیں ہو تو ان کو جینا اچھا نہیں لگتا، بھلا اگر گاؤں میں دراڑیں پڑ جائے جینا کہاں اچھا لگے گا۔ پورا گاؤں محبت کے ساتھ رہے، بھلے پورے گاؤں میں فقیری ہے، کوئی کام نہیں ہے اور نہ کوئی کام ہو رہا ہے، سڑکیں نہیں ہے، لائٹیں نہیں ہے، لیکن محبت ہے، اتفاق ہے، انشاءاللہ ایسی سادگی میں بھی جینے کا مزہ آئے گا۔ اور اگر سڑکیں بڑی عمدہ سے عمدہ بن گئی، لائٹیں لگ گئی، ہر طرف چمک ہی چمک ہے، لیکن گھروں گھروں میں دراڑ ہے، وہ سڑکیں کس کام کی؟ یقیناً جو آدمی کسی ذمہ داری کو لے، امانت داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، کل ایک ایک پائی پائی کا حساب اللہ کے دربار میں دینا ہوگا۔ جو لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ذمہ داری کے احساس کو سمجھتے ہیں، ان کو تو اگر یہ منصب دیا جائے تو بھی ہاتھ جوڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے کہا تھا، عبداللہ فلانی جگہ کا میں آپ کو ذمہ دار بنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے عذر کیا، حضرت عثمان نے اس عذر کو توڑ دیا، وہ معذرت کرتے رہے، حضرت عثمان جواب دیتے رہے، پھر اخیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس ذات کے واسطے سے اگر کوئی سوال کرے تو اس سائل کے سوال کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ عثمان مجھے معاف کر دو، میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس موقع پر پورے گاؤں کی خبر رکھیں۔ صرف نمازیں پڑھ لینے کا نام دین بالکل نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت اکیلے اکیلے کر لینا اس کا نام بالکل نہیں ہے۔ خصوصاً گاؤں کے ذمہ داران، علماء کرام، دعوت اور تبلیغ کے ذمہ دار ساتھی، گاؤں کے فکر مند لوگ، گاؤں کے جو پٹیل اور ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ اس موقع پر گاؤں ایک ہی منچ پر باقی رہے، حکمت کے ساتھ کام لیں۔ اگر ہم نے اس موقع پر غفلت کی، جو ہونا ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اپنی انفرادی عبادتوں میں مشغول رہے، پھر جب دراڑیں پڑ جاتی ہے تو سالوں تک ختم نہیں ہوتی۔ یہ پارٹی اس پارٹی پر کیس کر رہی ہے، یہ پارٹی اس پارٹی پر کیس کر رہی ہے، یہ پارٹی اس پارٹی کا سراغ کسی کو بتا رہی ہے، یہ پارٹی اس پارٹی کا راز بتا رہی ہے۔ الامان الحفیظ۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس موقع پر پورا کا پورا گاؤں مشورے سے، یا تو قرآن اندازی سے، 4-5 آدمی اگر کھڑے ہوئے ہیں تو قرآن اندازی کریں، اس میں کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، یا پھر سمجھا بجھا کر کسی باصلاحیت آدمی کو جس میں انی حفیظ علیم کی صفت ہو، امانت دار بھی غضب کا ہو اور نالج بھی اچھا رکھتا ہو، سرکاری جتنی گرانٹیں ہیں ان کو لے کر گاؤں کو ترقی پر لے جانے کا فن اس کے پاس موجود ہو، سرکاری عملے سے ملنے کا ڈھنگ اس کے پاس عمدہ ہو، اور وہ گاؤں پر آنے والے جو مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہوں، گاؤں ہونے کے ناطے سے سارے بھائیوں کو انصاف کی لڑی میں لے کر، سب کو لے کر آگے چلنے کا مزاج ہو، ایسے آدمی کو مشورے سے طے کیا جائے۔
یہ بھی دین کے کام میں تعاون ہوگا۔ ہم مسجد میں کام کر رہے ہیں، مدرسوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن جب دراڑیں پڑ جائے گی ہم یہ نہ سمجھے کہ اس کا اثر صرف ایک الیکشن کے دن تک رہے گا، بلکہ اس اختلاف کا اثر مسجدوں کے صفوں میں محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، کمیٹیوں کے سوچوں میں محسوس ہوتا ہے، شادی بیاہ اور رشتوں وغیرہ میں محسوس ہوتا ہے، موت میت کے موقع پر جنازے میں شرکت اور عدم شرکت پر محسوس ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ہر گاؤں میں فکر مند حضرات ان ضروری باتوں پر توجہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا احساس لے کر پورے گاؤں کو ایک ہی صف میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر جو آدمی امت کی محبت میں اختلاف سے بچتے ہوئے اپنے کو جھکا لے گا، اللہ کی نظر محبت اس پر ہوگی۔ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہے، اکڑ تو خاص مردے کی پہچان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہوش کے ناخن لے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے خبر نہیں لی اور ہم اس سے بے فکر رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، شروع میں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچے کو اس کی ماں کی چھاتی سے دودھ ملے، اس کو کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے جب دودھ چھوڑنا پڑتا ہے، بچہ چیختا ہے، بچہ روتا ہے، لیکن چھوڑنا تو پڑے گا۔ اس لیے بہت امانت داری اور ذمہ داری کا کام ہے، پائے پائے کا حساب حشر کے میدان میں دینا پڑے گا، میزان عدل قائم ہوگا اور وہاں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ اور اگر اپنے مطلب پر چلتے ہوئے کسی غریب کا خون چوسا ہے، کسی بیوہ کا خون چوسا ہے، یا ہے کہ کسی کا حق ضائع کیا ہے، یا ہے کہ ہم نے اپنے مطلب پر چلتے ہوئے اپنے گھروں میں ڈالا ہے، اپنے گھروں کے اندر میں گویا کہ ہم نے چولہے کو جلایا ہے اور قوم کے پیسوں سے ہم نے بے ایمانی کی ہے، اس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ نماز چھوٹ گئی یہ اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ معاف بھی کر لے، لیکن بندوں کے حقوق اور قوم کے حقوق بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اتنا جلیل القدر صحابی کہ میں تو اس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، نہ مجھے حکومت چلانے کا کوئی ثواب ملے لیکن غلطی پر میری پکڑ بھی نہ ہو، لا لی ولا علی، اس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ بہت ممکن ہے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل ان باتوں پر ہر آدمی بڑی محبت سے ان باتوں پر عمل کر کے اپنے اپنے گاؤں میں محبت باقی رہیں، محبت پیدا ہو، اتفاق اور جوڑ باقی رہیں، عافیت کے ساتھ یہ مرحلہ گزر جائے، اس کی کوشش کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔